Dear students, class 9th, N1, girls and boys, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज उर्दू सब्जेक्ट में हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है नात की मश्क, और एक कहानी आज हम पढ़ेंगे। आज मुअर्रखा 18 अप्रैल 2020 है। कल हमने नात की निस्फ़ तशरीह की थी, जो कि मुकम्मल होने के बाद आज हम पहले उसका मरकज़ी ख़याल पढ़ेंगे, उसके बाद हम उसकी एक्सरसाइज हल करेंगे। तो आइए हम आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो क्या आप तैयार हैं पढ़ने के लिए? वेरी गुड बच्चों, ये मरकज़ी ख़याल मैंने लिखा है। मरकज़ी ख़याल बोर्ड में 5 नंबर का आना है। ख़ुलासा या मरकज़ी ख़याल आप लोगों ने लिखना होता है, क्योंकि मरकज़ी ख़याल इंतहाई मुख्तसर लिखना होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे मरकज़ी ख़याल का इंतखाब किया है। मरकज़ी ख़याल का मतलब होता है कि आप लोगों ने वो थीम बयान कर देनी है जो पूरी नज़म में बताई गई है। तो 1 नंबर शायर के नाम का होगा और 4 नंबर मरकज़ी ख़याल के होंगे। शायर का नाम यहाँ पे अमीर मनाई है। अगर आप लोगों ने नाम याद कर लिया है तो 1 नंबर आपको मिल जाएगा। शायर का नाम अमीर मनाई। शायर अर्ज़ करते हैं कि हवा शायर अर्ज़ करते हैं, अगर आप ये लिखना चाहते हैं तो लिख लें, अगर नहीं लिखना चाहते तो भी कोई मसला नहीं है। आप लिख लें कि हवा में महक मदीना के फूलों की है, तमाम परिंदों की ज़ुबान पर तज़किरा महबूब है, ज़िंदगी मिले तो अतायत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम नसीब हो, और मौत आए तो दर मुस्तफ़ा मुक़द्दर ठहरे। आपका ज़हूर दुनिया वालों के लिए रहमत और आसमानों के लिए नूर है। बच्चों, ये इंतहाई मुख्तसर सा ये मरकज़ी ख़याल है। आप लोगों के फुल नंबर इसमें से आ सकते हैं, लिहाजा मैं एक दफ़ा दोबारा पढ़ना चाहूँगी। शायर अर्ज़ करते हैं कि हवा में महक मदीने के फूलों की सी है, तमाम परिंदों की ज़ुबान पर तज़किरा महबूब है, ज़िंदगी मिले तो अतायत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नसीब हो, और मौत आए तो दर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम मुक़द्दर ठहरे। आपका ज़हूर दुनिया वालों के लिए रहमत और आसमान वालों के लिए नूर है। बच्चों, 5 नंबर का आप लोगों को मरकज़ी ख़याल आना है। आप लोग ये फुल नंबर इसमें से हासिल कर सकते हैं। इसे 3-4 दफ़ा पढ़ने के बाद आपको याद हो जाएगा। उसके बाद आप रिटन फॉर्म में से लिख के देख लें, ठीक है? तो आइए हम आगे चलते हैं, जो कि हमारा मुख्तसर सवालात हैं। तो हम इसकी एक्सरसाइज निकाल लेंगे। पेज नंबर आपके पास होगा इसका 112 इसका पेज नंबर है। तो आइए हम पहले मुख्तसर सवालात करते हैं। बच्चों, ये मुख्तसर सवालात असबाक में से भी हो सकते हैं, नज़मों में से भी हो सकते हैं, और गज़लियात में भी हो सकते हैं। तो कुछ वो डिवाइड करके देते होते हैं, कुछ सवालात वो असबाक में से दे देते हैं, 1-2 वो नज़मों से दे देते हैं, और 1-2 वो गज़लियात में से दे देते हैं। तो ये नज़मों के सवालात सबसे आसान होते हैं, क्योंकि शेरों में ही इनका जवाब कहीं ना कहीं मौजूद होता है। तो बच्चों, मुख्तसर सवालात में पहला सवाल है, टू द पॉइंट आप लोगों ने जवाब देना होता है, और लेकिन जुमला कंप्लीट करके जवाब देना होता है। पहला सवाल है, सबा कहाँ से आती है? बच्चों, आपको याद होगा कि कल मैंने बताया था कि सबा सुबह की हवा को कहते हैं, जो चलती है तो सुबह के फूल खिल उठते हैं। तो मुसन्निफ़ ने पूछा है कि एक्सरसाइज में पूछा गया है कि सबा कहाँ से आती है, जिसका जवाब है कि सबा मदीने से आती है। क्या जवाब है पहले सवाल का? सबा मदीने से आती है। अगला सवाल है, फूलों में किसकी खुशबू है?
پھولوں میں کس کی خوشبو ہے؟ بہت آسان سا جواب ہے اس کا، پھولوں میں مدینے کی خوشبو ہے۔ اگر دیکھا جائے تو پہلے دونوں سوالوں کے جواب مدینہ ہے۔ آپ لوگوں نے اوپر والی لائن لکھ لینی ہے، پوری جملہ کمپلیٹ کر کے لکھنا ہے اور اس کا جواب دے دینا ہے۔ اگلا سوال ہے اور یہ فیصل آباد بورڈ میں 2014 میں آیا بھی ہوا ہے۔ شاعر کے دل میں کیا حسرت اور آرزو ہے؟ شاعر کے دل میں کیا حسرت اور آرزو ہے؟ شاعر کے دل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در پہ جینے اور انہی کے در پہ مرنے کی حسرت اور آرزو ہے۔ بچوں مکمل جملے میں اس کا جواب دیں گے آپ کہ شاعر کے دل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در پر جینے اور انہی کے در پر مرنے کی حسرت اور آرزو ہے۔ اگلا سوال ہے، شاعر اپنی حرمت و آبرو کس بات میں خیال کرتا ہے؟ شاعر اپنی حرمت و آبرو کس بات میں خیال کرتا ہے؟ اس کا جواب ہے، شاعر کے دل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ میں مر کر خاک ہو جانے کی حسرت و آرزو ہے۔ ٹھیک ہے، اگلا سوال بھی آیا ہوا ہے بچوں بورڈ میں، طوطی و بلبل کس کا ذکر کرتے ہیں؟ انتہائی آسان جواب ہے اس کا، طوطی و بلبل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں یا تذکرہ کرتے ہیں۔ طوطی و بلبل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر یا تذکرہ کرتے ہیں۔ بچوں آگے سوال نمبر 2 ہے جو کہ مختصر نہیں ہے۔ اس نعت میں ردیف کیا ہے؟ تو بچوں پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ردیف عربی میں گھڑ سوار کے پیچھے بیٹھنے والے کو کہتے ہیں۔ اصطلاحی معنوں میں قافیے کے بعد جوں کہ توں دہرائے جانے والے الفاظ ردیف کہلاتے ہیں۔ جیسے میں اس نعت کا پہلا شعر پڑھ رہی ہوں، صبا بے شک آتی مدینے سے تو ہے کہ تجھ میں مدینے کے پھولوں کی بو ہے۔ تو اور بو تو قافیے ہو گئے، اور قافیے کے بعد جو جو کے توں دہرائے جانے والے لفظ یا الفاظ ہیں وہ ردیف کہلائیں گے۔ تو اس نعت میں جو ردیف ہے وہ صرف ہے ردیف ہے اس نعت میں۔ ٹھیک ہے، کیا ردیف ہے۔ بچوں اگلا سوال ہے تیسرا، اس نعت کے قافیے اپنی کاپی میں لکھیں۔ آپ لوگوں نے بچوں یہ ساری ایکسرسائزز اپنے سمر پیک ہوم ورک میں لکھنی ہے۔ تو اس نعت کے جو قافیے ہیں، پہلے شعر میں تو اور بو، اگلے شعر میں گفتگو، اور اس سے اگلے شعر میں آرزو، اس سے اگلے شعر میں چارسو، اور 5ویں شعر میں جو ردیف ہے قافیہ ہے وہ آبرو، 6ٹھے شعر میں تو، اور 7ویں شعر میں بھی تو یہ قافیہ ہے، تو، سو، گفتگو اور بو، تو۔ ٹھیک ہے، آرزو، یہ والے قافیے ہیں۔ مرکزی خیال کا کویسچن میں نے آپ لوگوں کو کروا دیا ہوا ہے۔ نمبر 5 پہ لالے کے بے داغ اور گل کے بے خار ہونے سے کیا مراد ہے؟ بچوں اس کا جواب ہے، پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ لالے کا آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ لالا ایک پھول کا نام ہے جس میں ایک کالے رنگ کا دھبا ہوتا ہے۔ تو آئیے اس کا جواب پڑھتے ہیں 5ویں شعر کا، لالے کے بے داغ اور گل کے بے خار ہونے سے کیا مراد ہے؟ تو لالے کے پھول میں ایک کمی ہوتی ہے کہ اس میں ایک داغ ہوتا ہے، پھول کے ساتھ کانٹے بھی ہوتے ہیں، جبکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں کوئی عیب نہیں اور وہ کامل ذات ہے۔ بچوں آپ لوگوں نے یہ سارے سوالات اپنے سمر پیک ہوم ورک میں لکھ لینے ہیں۔ تو آئیے ہم باقی کی مشق بھی حل کرتے ہیں۔ بچوں اس کے بعد جو 6ٹھا سوال ہے ہمارا، یہ کالم ملانے والا ہے۔ آپ لوگوں نے کالم الف میں دیے گئے الفاظ کو کالم بے کے متعلقہ الفاظ سے ملانا ہوگا۔ تو سب سے پہلے یہ بورڈ میں آنا تو نہیں ہے لیکن آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے، انفارمیشن ہونی چاہیے، MCQs کی شکل میں آ بھی سکتا ہے یہ، اس لیے ہم کالم لازمی ملائیں گے اور آپ لوگوں کی بک کمپلیٹ کروائیں گے ہم۔ ٹھیک ہے،
تو آپ صبا کے ساتھ 1 لکھیں گے، طوطی کے ساتھ 2 لکھیں گے، تذکرہ کے ساتھ 3، جیوں کے ساتھ 4، حسرت کے ساتھ 5، یکسو کے ساتھ 6، حرمت کے ساتھ 7، ظہور کے ساتھ 8 اور مکاں کے ساتھ 9۔ یہ ساری نمبرنگ آپ لوگ کریں گے۔ پھر صبا کے ساتھ کیا ملے گا؟ صبا کے ساتھ بو سب سے آخر میں دیا ہوا ہے، طوطی کے ساتھ بلبل، تذکرہ کے ساتھ گفتگو، جیوں کے ساتھ مرو، حسرت کے ساتھ آرزو، یکسو کے ساتھ 400، حرمت آبرو، ظہور نور، مکاں لامکاں۔ بہت آسان ہے، یہ سارا آپ بتا دیں، ٹھیک ہے؟ مختصر سا آپ اسے حل کر لیں، آپ لوگ نمبرنگ کر کے کریں گے اور کالم ملائیں گے اور نیٹ اینڈ کلین کام کریں گے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں نے یہ سارا کام کر لیا ہوگا۔ اور آگے جو کویسچن نمبر 7 ہے، یہ نیچے دیے گئے اشارات کی مدد سے نعت کا خلاصہ لکھیں۔ تو بچوں یہ آپشنل ہے آپ کے پاس کہ آپ یا تو مرکزی خیال لکھیں گے یا خلاصہ لکھیں گے۔ اس کے بعد نمبر 8 پہ جو ہے اعراب لگانے والا کویسچن ہے، جو فی الوقت ہمیں ضرورت نہیں ہے، 10th کلاس میں آنا ہے کویسچن۔ اور اس کے بعد جو سرگرمیاں آپ لوگ اسے دیکھ سکتے ہیں، آپ اپنی کاپی پہ ایک نعت ضرور لکھیں گے، کسی اور کلاس کی لکھ لیں گے آپ، اس کا کوئی ایشو نہیں ہے۔ یا آپ کے پاس اگر کوئی نعت کی کتابیں ہیں تو اس میں سے آپ لوگ لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہمارا اگلا ٹاپک ہے کہانی، جسے اردو میں حکایت بھی کہا جاتا ہے۔ بورڈ کے پیپر میں 5 نمبر کی آنی ہے۔ آپ لوگوں نے کہانی لکھتے ہوئے صیغہ ماضی کا یعنی گزرے ہوئے زمانے کا استعمال کرنا ہے۔ تو آج کی ہماری کہانی نمبر 2 ہے، جس کا عنوان ہے گیدڑ کی مکاری۔ بچوں یہ صفحہ نمبر 107 ہے۔ میں نے آپ لوگوں کی دلچسپی کے لیے اس کہانی کو مختلف تصویروں کے ذریعے بھی جوڑا ہے تاکہ آپ اس سے لطف اٹھا سکیں۔ تو بچوں آئیے آج کی کہانی پڑھتے ہیں، جس کا عنوان ہے گیدڑ کی مکاری۔ دیکھا ہے کبھی گیدڑ آپ لوگوں نے؟ چلے آئیے کہانی پڑھتے ہیں۔ کسی جنگل میں ایک بڑے ڈیل ڈول کا ہاتھی رہتا تھا۔ اسی جنگل میں ایک طرف گیدڑوں کا غول بھی رہا کرتا تھا۔ جب ہاتھی اپنی سونڈ کو ہلاتا، جھومتا چلتا پھرتا تو گیدڑ اسے دور ہی سے دیکھ کر للچاتے اور دل ہی دل میں اس کے گوشت کے مزے لیتے، مگر بس نہ چلتا تھا کہ اتنے بڑے قد آور ہاتھی کے گوشت سے کس طرح لطف اندوز ہوں۔ ایک مدت کی للچاہٹ کے بعد تمام گیدڑ ایک رات جمع ہوئے اور ہاتھی کو مارنے کی فکر کرنے لگے۔ آخر ایک بوڑھے گیدڑ نے ہانک لگائی کہ تم مردہ ہاتھی کا گوشت کھانے کا سوچ رہے ہو، میں تو تمہیں زندہ ہاتھی کا گوشت کھلاؤں گا۔ سارے گیدڑ خوش ہو گئے اور اسی کو اپنا لیڈر بنا لیا۔ بچوں رات کا وقت تھا، ہاتھی جنگل میں ٹہل رہا تھا۔ وہی گیدڑ اس کے قریب آیا اور بڑے ادب سے سلام کر کے بولا، حضور، ہم سب گیدڑوں نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ کو اپنا بادشاہ بنا لیں اور آپ کی حکومت میں امن و چین کی زندگی بسر کریں۔ ہاتھی نے گیدڑ کی بات سنی اور خوش ہو کر بولا، ہاں ہاں مجھے منظور ہے۔ گیدڑ نے کہا، چلو سب گیدڑوں کی منظوری لے لیں۔ غرض ہاتھی گیدڑ کے ساتھ چل پڑا۔ گیدڑ اسے ایک ایسی جگہ لے گیا جہاں دلدل تھی۔ گیدڑ ہلکا پھلکا جانور چھلانگیں لگاتا ہوا دلدل پر چلنے لگا۔ ہاتھی بادشاہی کے نشے میں دلدل میں اترا اور دھنسنے لگا۔ آخر گھٹنوں تک دلدل میں دھنس گیا۔ اب نہ آگے چلنے کا یارہ تھا، نہ پیچھے ہٹنے کی طاقت۔ ہاتھی گیدڑ سے چنگاڑ کر بولا، اب کیا کروں؟ گیدڑ نے کہا، آپ بھاری بھر کم ہیں، میں اکیلا تو آپ کو نہیں نکال سکتا، اگر حکم ہو تو اپنی قوم کو بلا لوں۔ ہاتھی مرتا کیا نہ کرتا،
کہنے لگا ہاں جلدی بلاؤ۔ گیدڑ نے آواز لگائی اور سینکڑوں گیدڑ آن جمع ہوئے اور لگے ہاتھی کا گوشت کاٹنے اور مزے لے کر کھانے۔ ہاتھی نے بتھیری سونڈ ہلائی، چنگھاڑا، مگر گیدڑوں نے وہیں کھڑے کھڑے ہاتھی کا گوشت چٹ کر لیا۔ سو کام خوشامد سے نکلتے ہیں جہاں میں، سو کام خوشامد سے نکلتے ہیں جہاں میں، دیکھو جسے دنیا میں خوشامد کہے بندہ۔ بچوں، اس کہانی کا اخلاقی سبق ہے خوشامد بری بلا ہے۔ خوشامد بری بلا ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ تو آئیے ہم کچھ پکس کے ذریعے بھی آپ کو کہانی کو زیادہ وضاحت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آپ لوگ تیار ہیں اور آپ لوگوں کو اچھی لگی یہ کہانی؟ امید ہے کہ آپ لوگوں کو بہت اچھی بچوں اس کہانی کا ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس کہانی کا اخلاقی سبق ہے خوشامد بری بلا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی کہانی۔ وہ پکس جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ کہانی کے بارے میں آپ کو دوں گی، تو میں نے اب سوچا کہ آپ لوگوں کو پوری کہانی ہی میں اس لیکچر کے اینڈ پہ آپ لوگوں کو وہ سینڈ کر دوں تاکہ آپ لوگ وہ بھی دیکھ لیں۔ مزے کی کہانی ہے لیکن ہے وہ ہندی۔ آپ لوگوں نے اس کا تھیم دیکھنا ہے، اس کی سٹوری دیکھنی ہے کہ کیسے سٹوری بنائی جاتی ہے، تصویروں سے انسان کو جلدی سمجھ آ جاتی ہے۔ بس اس کا ذرا اختتام انہوں نے اپنی مرضی کا کیا ہے، تو وہاں پہ اختتام جو آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ گیدڑ سارے کھا جاتے ہیں ہاتھی کو، ٹھیک ہے؟ تو آج کا جو ہم نے سبق پڑھا، آئیے ہم اس کی طرف دیکھتے ہیں کہ کیا کیا ہم نے پڑھا ہے آج۔ بچوں آج ہم نے نظم نعت کا مرکزی خیال پڑھا ہے۔ مرکزی خیال آپ کو 5 نمبر کا آنا ہے، 1 نمبر کا شاعر کا نام اور باقی 4 نمبر کی مرکزی خیال آپ لوگوں نے لکھنا ہے ٹو دی پوائنٹ۔ اور اس کے بعد ہم نے مختصر سوالات کیے تھے، یہ والے مختصر سوالات آپ لوگوں نے کرنے ہیں۔ اور اس کے بعد ہم نے کہانی کی تھی جس کا عنوان تھا کیا بھلا، گیدڑ کی مکاری، اور اس کا اخلاقی سبق ہے خوشامد بری بلا ہے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو سب کو بہت اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی اور آپ نیکسٹ کہانی سنیں گے اور اس کے بعد آپ آج کا کام کمپلیٹ کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ کہانی کے بعد لیکچر ختم ہو جائے گا، آپ لوگوں نے سارا کام جو ہے وہ ریٹن بھی کرنا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ نگہبان۔ ہاتھی رہتا تھا، وہ بہت ضدی اور اکھڑ تھا۔ جنگل کے سبھی جانور اس سے ڈرتے تھے۔ گیدڑ تو اس سے بہت پریشان تھے کیونکہ ان کے بچے ہاتھی کے پاؤں تلے کچلے جاتے تھے۔ وہ ہمیشہ یہی سوچتے تھے کہ کسی طرح یہ ہاتھی مر جائے تو ان کے بچوں کے جیون کی رکشا ہو سکے۔ گیدڑوں کے سردار نے گیدڑوں کی ایک سبھا بلائی۔ اس میں اس نے کہا، جب تک یہ ہاتھی اس جنگل میں رہے گا تب تک ہمارے بچے سکھ کی سانس نہیں لے سکتے، پر اب میں نے سوچ لیا ہے کہ میں اپنی بدھی سے اس ہاتھی کو ٹھکانے لگا کر رہوں گا۔ ٹھیک ہے سردار، ہم آپ کے ساتھ ہیں، سبھی گیدڑ بولے۔ گیدڑوں کی سہمتی پاتے ہی وہ بوڑھا گیدڑ سیدھا ہاتھی کے پاس پہنچا۔ اس نے ہاتھی کو پرنام کیا۔ ہاتھی نے اس کی اور دیکھ کر پوچھا، کون ہو تم؟ کہاں سے آئے ہو؟ کیا کام ہے؟ مہاراج، میں آپ کا داس گیدڑ ہوں۔ سب جانوروں نے مل کر مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے، گیدڑ بولا۔ کیوں بھیجا ہے؟ ہاتھی نے پوچھا۔ مہاراج، جنگل کے جانوروں کا کہنا ہے کہ ہمارے جنگل میں کوئی راجا نہیں ہے۔ راجا کے بنا جنگل کے کام کاج ٹھیک سے نہیں ہوتے، سب اپنی منمانی کرتے ہیں۔ راجا کے نہ ہونے سے پرجا کی بھی کوئی ٹھیک سے دیکھ بھال نہیں کر پاتا۔ لگن کا سمے نکل جانے سے پہلے آپ کو راج گدی پر بیٹھنے کے لیے پہنچ جانا چاہیے۔
यह कहकर बूढ़ा गीदड़ वहां से चल दिया। राजा बनने के लालच में हाथी अंधा हो गया। वह उठा और गीदड़ के पीछे पीछे चल दिया। वह मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। वह उस गीदड़ को अपना हितैषी समझ रहा था। उसी ने उसे राजा बनाने की सलाह दी थी। गीदड़ के पीछे चलते चलते हाथी कीचड़ के एक गड्ढे में फंस गया। उससे निकलने के लिए हाथी ने बहुत कोशिश की, पर सब बेकार। हाथी बुरी तरह छटपटा रहा था। बूढ़ा गीदड़ उसकी दशा देखकर जोर जोर से हंस रहा था। वह बोला, क्यों भैया, बन गए राजा? तुमने इस जंगल के जानवरों पर बड़े अत्याचार किए हैं। अब उन पापों का फल भोगो। पाप का घड़ा तो एक ना एक दिन फूटता ही है। तुम्हारे पापों का घड़ा भी आज फूट ही गया। इस प्रकार वह दुष्ट हाथी दूसरों का दर्द समझ गया। उसने सभी जानवरों से माफी मांगी। सबने मिलकर। बच्चों, उम्मीद है कि आप लोगों को कहानी बहुत अच्छी लगी होगी, लेकिन याद रखिए कि आप लोगों ने इसका एंड वो हंसी खुशी वाला नहीं करना, बल्कि सब गीदड़ क्या करते हैं, हाथी को खा जाते हैं, और इस तरह खुशामद का नतीजा जो निकलता है वो हमेशा बुरा ही निकलता है। तो अपना और सबका ख्याल रखें, घर रहें, महफूज रहें। अल्लाह निगहबान।